बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एक बहस शद्दोमद से जारी है कि इसराइल को तस्लीम करने और ना करने के हवाले से पाकिस्तान की सिविल और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत यानी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इनके दरमियान मौसम कुछ दुरुस्त, कुछ अच्छा नहीं है। और पिंडी डिफरेंटली सोच रहा है, इस्लामाबाद डिफरेंटली सोच रहा है। क्या पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत में इसराइल के हवाले से पॉलिसी के ऊपर कोई इख्तलाफ है? इस सवाल के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूंगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वो बयान जिसने हलचल मचा दिया, इसका एक रिपल इफ़ेक्ट है जो इस वक्त महसूस हो रहा है। और इसने वन वे और दी अदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के हवाले से जो प्लान है उसको भी बेनकाब किया। इसके हवाले से बात कर लेंगे। सबसे पहले कि ये ओरिजिनेट कैसे हुई इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की ख़बरें। ज़ाहिर है कि इसके ऊपर एक बहस जारी थी, माहौल बना हुआ था। और गल्फ़ में जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, मिडल ईस्ट में जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, हालिया दौरे अब्राहम अकॉर्ड, मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से वन बाय वन इसराइल को तस्लीम करने का सिलसिला चल रहा था। और पाकिस्तान में जो डिबेट्स हैं, थेरीज़ हैं और फिर कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ हैं, उसके लिए एक आइडियल प्लेस है। यहाँ पर लोग गॉसिप बहुत करते हैं, तो इसके ऊपर बहस पाकिस्तान में भी शुरू हो गई। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतअद्दिद मौक़े के ऊपर उन्होंने रिसेंटली जितने भी इंटरव्यूज़ दिए उनसे ये सवाल ख़ास तौर पर हुआ कि इसराइल के हवाले से क्या कोई दबाव है, इसराइल को तस्लीम करेगा या नहीं करेगा। उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ तकरीबन हर उस प्रोग्राम में ये कहा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करने जा रहा। इसके हवाले से जिस वक्त फ़र्स्ट डेवलपमेंट हुई थी, जिस वक्त माइक पॉम्पियो ने और के दौरा कुछ दौरे हुए, कुछ इस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के ज़रिए ये बताया था कि यूएई जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। सबसे पहली जब यह अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद ये सवाल दफ्तर ख़ारजा से हुआ था। दफ्तर ख़ारजा ने जब अपनी पहली स्टेटमेंट दी थी उसमें पाकिस्तान की जो लॉन्ग स्टेटेड पोजीशन है उससे थोड़ी सी डिफरेंट स्टेटमेंट थी। उस वक्त मैंने इस मामले को पॉइंट आउट भी किया था, जो उन्होंने रिपोर्टर्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उसके बाद उसी हवाले से मैंने वीडियो भी की थी और फिर एक अपडेटेड वर्जन आया था पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, जो उन्होंने अपनी लॉन्ग स्टेटेड पोजीशन है उसके ऊपर रिवर्ट बैक किया था। उसके बाद से ऑनवर्ड पाकिस्तान की किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर ये तमाम बहस, ये तमाम ख़बरें क्यों आना शुरू हुई? ये इस वजह से आना शुरू हुई क्योंकि कुछ सहाफ़ी जो हैं और कुछ जो जिन्हें आप प्रोमिनेंट कह सकते हैं, प्रोमिनेंट हैं मीडिया स्क्रीन्स के हवाले से, या उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़्यादा है और उनको अमूमन ये समझा जाता है कि शायद वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है उनके साथ अलाइनमेंट ज़्यादा है, उनकी तरह सोचते हैं, या फिर वो जिस किस्म की बातें, जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं वो प्रेजेंट कर रही होती हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू जो कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का होता है। उन लोगों की जानिब से, उनमें चंद एक की जानिब से इस किस्म की ट्वीट्स आई, इस किस्म की उनकी तरफ से बात की गई कि इसराइल को तस्लीम किया जाना चाहिए। फिर कुछ रिटायर्ड जर्नलों के हवाले से बात हुई कि वो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक मौक़िफ़ रखते हैं, या एटलीस्ट ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो रीविज़िट की जाए। इस सारे मामले के ऊपर ये बहस ये शुरू हुई और फिर ये बहस जो है वो तमाम सोशल मीडिया यूज़र्स तकरीबन वन वे और दी अदर इसका हिस्सा हैं। कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई सिर्फ इसको एक साइलेंट रीडर के तौर पर, एक कारी के तौर पर इसका मुशाहिदा कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये समझती है कि उनके दरमियान कोई इख्तलाफ मौजूद है। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। एक साहब हैं वो जो चिड़िया की ख़बरें सुनाते हैं, दूसरे कुछ इसी किस्म के साहिबान हैं। वो तमाम लोग वो हैं जो ये इस बात के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं कि इमरान खान, और वो ये कहते भी हैं कि इमरान खान एक कठपुतली हैं, इमरान खान सिलेक्टेड हैं और इमरान खान कोई भी ऐसा मौक़िफ़ या कोई भी ऐसी बात नहीं करते जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ना चाहती हो। तो फिर यहाँ पर जिस वक्त आता है तो उनका जो प्रिंसिपल है वो एक डिफरेंट है। इस खबर के मामले में, इसराइल को तस्लीम करने के मामले में इमरान खान की जो बात है उसको रावलपिंडी के बजाय इमरान खान का मौक़िफ़, अस्करी क़यादत के बजाय जो सिविल हुकूमत है उसका मौक़िफ़, और इसमें एक सेग्रीगेशन क्रिएट की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अमजद शुएब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब है, उनका एक अपना मौक़िफ़ है।
میں نے اس کے حوالے سے کہ وہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، کیا ماضی میں بھی ان کا یہی موقف رہا تھا یا یہ حالیہ کچھ تبدیلی آئی ہے؟ تو میں نے جس وقت گوگل کے اوپر جا کر امجد شعیب آن اسرائیل لکھا، اس کے بعد جو سرچ رزلٹ میں جو سرچ رزلٹس شو ہوئے اس میں 2019 کی 2018 کی پرانی سٹیٹمنٹس موجود ہیں، جس میں وہ واشگاف انداز میں، یعنی کہ اب ایک آواز ایک پیج ہے فیس بک پہ جس پر 18 اگست 2019 12:36 12:36 AM پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی ایک ویڈیو اپیئر ہوتی ہے، جس میں وہ اپیرنٹلی ایک آڈیٹوریم میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایگزیکٹلی اسرائیل کے حوالے سے وہ موقف لیا جو ان کی ایک الائنمنٹ نظر آتی ہے۔ اب لوگ موقف رکھتے ہیں، موقف ان کا ہونا اور کنسسٹنسی کے ساتھ بڑے عرصے سے وہ موقف ہونا، وہ کرنٹ سینیریو میں، کرنٹ سٹیج کے اوپر جو ہے وہ اس کو مانا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے ریسنٹ سٹیٹمنٹس کی نظر میں کے حساب سے، کے تناظر میں پرکھا یا دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے، یعنی کہ وزیراعظم کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس کنسسٹنسی کے ساتھ وہ دیتے آئے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی تواتر کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دوبارہ ری سرفیس ہوا یہ سارا معاملہ، جس وقت دورہ ہوا جس کو ڈینائی کر دیا تھا محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات وزیر اعظم نیتن یاہو، اسرائیلی وزیر اعظم کی، اس کے حوالے سے جب خبریں آئیں اسی دن میں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت دیر سے ویڈیو لگائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو میں دیر اس وجہ سے ہو گئی کیونکہ میں ایک ایسی جگہ پر موجود تھا، ایک ایسی بریفنگ میں موجود تھا جہاں پر پاکستان کے پالیسی بنانے والے، پالیسی ساز لوگ جو ہیں وہ بریف کر رہے تھے پاکستانی میڈیا کے چند لوگوں کو، تقریباً لگ بھگ 20 سے 22 لوگ تھے جن کو بلا کر یہ بریفنگ دی گئی تھی، اور اس میں جب سوال ہوا تھا پاکستان کی اسرائیل کے حوالے سے پوزیشن کے اوپر، تو اس میں واضح طور پر ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، اور فی الوقت اس حوالے سے نہ ہی کوئی ایسی سوچ بچار موجود ہے، نہ ہی یہ کوئی آپشن ہے ٹیبل کے اوپر، اس کے اوپر بات چیت بھی نہیں ہو رہی۔ اس کے حوالے سے پھر میں نے ویڈیو میں بھی مینشن کیا تھا، اس کے باوجود یہ سب کچھ چلا۔ اس کے چلنے کی وجہ جو ہے اس سے پھر ایک دفتر خارجہ کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی، لیکن آج جو ہوا، یعنی کہ گزشتہ روز جو ہوا، جمعرات کے روز دفتر خارجہ کی ویکلی ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے جس میں فورن پالیسی ایشوز کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ اس کا فارمیٹ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ جو ترجمان دفتر خارجہ جو بھی ہو، آج کل جو ہے وہ زاہد حفیظ چودھری صاحب ہیں، بہت اچھے اور کمپیٹنٹ آفیسر ہیں دفتر خارجہ کے، وہ اپنی ریگولر بریفنگ جو ہے اس کا فارمیٹ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ اس کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ترجمان دفتر خارجہ ہے وہ پاکستان کے فورن پالیسی پرائورٹیز کے حساب سے ایک اوپننگ سٹیٹمنٹ تیار کرتا ہے، جس کو وہ آغاز میں ریڈ آؤٹ کرتا ہے۔ اس میں مختلف جو ویک کے دوران، گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مین ایکٹیویٹیز ہوئی ہوتی ہیں، مین واقعات ہوتے ہیں، اس کے اوپر اپنا موقف بیان کرتا ہے، پاکستان کا موقف، اسٹیٹ کا، ریاست کا موقف، اور اس کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے، اور سوال جواب کے سیشن میں آبویسلی بہت سارے سرپرائز کوسچنز بھی آ جاتے ہیں، ایسے جو کہ روسٹرم پہ کھڑے ہوئے ترجمان کو شاید اس وقت ان کا علم نہ ہو، جس طرح آج میں نے ایک سوال جو ہے وہ یہ کر دیا تھا بریفنگ میں گزشتہ روز کے متحدہ عرب امارات کے کتنے ڈگنیٹریز ہیں اس وقت، یا رائل فیملی کے کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں اس وقت تلور کے شکار کے لیے موجود ہیں، کیونکہ تو یہ سوال جو ہے وہ کیونکہ آؤٹ آف دا باکس تھا، he was not prepared for it, so he said کہ I'll revert back to you on this. so کچھ سوال ہوتے ہیں جو کہ جواب جن کے موجود ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ پھر اب مؤخر کر دیے جاتے ہیں جن کا جواب اگلی بریفنگ پر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جو اوپننگ سٹیٹمنٹ میں گفتگو کی جاتی ہے وہ ریاست کا سٹیٹڈ موقف ہوتا ہے، وہ ویل تھاٹ آؤٹ ہوتا ہے، وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے۔ سوال جواب میں اگر کوئی ایرر ہو جائے، کسی پالیسی سٹیٹمنٹ اس قسم کی آ جائے کہ جو بعد میں اپڈیٹ ہو، وہ سوال جواب والے پورشن میں ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ اوپننگ سٹیٹمنٹ میں نہیں ہوتی۔ اوپننگ سٹیٹمنٹ میں آج اسرائیل کے حوالے سے کیا کہا، میں آپ کو ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم آئیں گے مائک پومپیو کی طرف۔ انہوں نے یہ کہا کہ وی ہیو نوٹسڈ سم اسپیکولیٹو رپورٹس regarding the recognition of Israel by Pakistan. Let me reiterate, میں اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں، there is no change in Pakistan's principled position on the issue. پاکستان کے اسرائیل کے حوالے سے اصولی موقف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ The recognition of Israel is not under consideration. اس کا جائزہ بھی نہیں لیا جا رہا۔ The Prime Minister has made it clear that unless a just settlement of the Palestine issue satisfactory to the Palestinian people is found, Pakistan cannot
ریکگنائز اسرائیل کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان کی یہ شرط ہے کہ اس کا ایک منصفانہ حل ہو فلسطین کے مسئلے کا، جو کہ جس کے اوپر اطمینان کا اظہار کریں فلسطین کے عوام. فار جسٹ اینڈ لاسٹنگ پیس، امن کے لیے، لاسٹنگ پیس کے لیے، ڈیوریبل پیس کے لیے، اٹ از امپیریٹو ٹو ہیو اے 2 اسٹیٹ سولوشن، 2 ریاستی حل ان اکارڈنس ود دی ریلیونٹ UN اینڈ OIC ریزولوشنز، اقوام متحدہ اور OIC کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق، ود دا پری 1967 بارڈرز کے اس خطے میں جو 1967 سے پہلے سرحدیں تھیں ان کو دوبارہ جو ہے وہ قائم کیا جائے، اینڈ القدس الشریف یعنی کہ مقبوضہ بیت المقدس ایز دی کیپٹل آف اے وائبل انڈیپینڈنٹ اینڈ کنٹیجس پیلسٹائن اسٹیٹ. یہ جناب آج موقف دوبارہ سے ریٹریٹ کیا گیا اور اس کو اوپننگ سٹیٹمنٹ میں رکھا گیا، جو کہ پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاستی پالیسی ہے اور اس ڈیبیٹ کے حوالے سے اور اس ڈیبیٹ کے تناظر میں بہت امپورٹنٹ ہے. اب آ جاتے ہیں مائک پومپیو کی طرف. مائک پومپیو کا ایک دورہ چل رہا تھا مڈل ایسٹ کا اور اس ریجن کا، گلف سٹیٹس کا، اور اس دورے کے حوالے سے بہت چہم گوئیاں ہو رہی تھیں، اور جو سب سے بڑی ہائی لائٹ تھی اس دورے کی وہ ان کی نیوم شہر میں محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات، اور اس کے بعد اس قسم کی خبریں لیک ہوئیں کہ اس ملاقات میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور موساد کے چیف بھی موجود تھے. وہ خیر اس کی کیونکہ ڈینائل آیا سعودی عرب کی طرف سے اور کنفرمیشن کسی کی طرف سے نہیں ہوئی، لیکن اسرائیل کی طرف سے ڈینائل نہیں ہوا تھا، امریکہ کی طرف سے بھی ڈینائل نہیں ہوا تھا، لیکن وہ پھر خبریں جو ہیں وہ کسی طریقے سے وہ بحث جس طریقے سے گرما گرم بحث چل رہی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ڈائی ڈاؤن ہو گئی تھی. لیکن جب مائک پومپیو جو ہیں وہ واپس پہنچے امریکی وزیر خارجہ امریکہ میں، تو انہوں نے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیا. ان کے 3 سے 4 کوٹس بتاتا ہوں، اور انتہائی باریکی سے اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو ان کے اس بیان کو دیکھیں تو اس میں ایک طریقے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ہے اسرائیل کے حوالے سے، جاتے جاتے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بھی ایک ہنٹ جو ہے وہ ہمیں اس میں نظر آ جاتا ہے. انہوں نے جب فاکس نیوز کو انٹرویو دیا اس سے بڑا کلیئر کٹ سوال کیا گیا کہ آپ کلیئر کیوں نہیں کر دیتے، واضح طور پر بتا دیں کہ آپ کی اور بنجمن نیتن یاہو کی ملاقات ہوئی تھی محمد بن سلمان سے کہ نہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا ویل لک آئی ہیو سین دا رپورٹنگ, I was with each of those two. I was with the Prime Minister in Jerusalem. I was with the head of Israeli intelligence agency Mossad in Jerusalem as well. Pompeo said, we had productive discussions, کہ ہماری بہت اچھی ملاقاتیں رہیں. I will leave to them to discuss the meetings they may have had or they may not have had. یعنی کہ اب میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کروں گا. میری تو ملاقاتیں ان دو لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں, ان کی ملاقاتیں کس سے ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی اس کے بارے میں وہ خود بتائیں گے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ان سے سوال کیا گیا, ڈو یو ایکسپیکٹ مور نارملائزیشن اناؤنسمنٹس فرام ادر کنٹریز لائک سعودی عربیہ ود اسرائیل بفور دی اینڈ آف پریزیڈنٹ ٹرمپس ٹرم. اس کے حوالے سے ایک پوائنٹڈ کلوز اینڈڈ کوسچن کیا گیا جس کے اوپر مائک پومپیو نے کہا آئی ڈو, یعنی کہ انہیں یقین ہے کہ سعودی عرب جیسے یا دیگر ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹینیور ہے اس کے دوران یا اس کے خاتمے کے فوراً بعد جو ہے اس دوران جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے اسرائیل کو. انہوں نے کہا آئی ڈو, آئی ایکسپیکٹ مور نارملائزیشن اناؤنسمنٹس ویدر دے ول کم ان دا نیکسٹ 30 days اور 60 days اور 6 months is difficult to know but the direction of travel is very clear, کہ راستہ واضح ہے, تمام کے تمام ممالک اسی سمت میں جا رہے ہیں. کون کب کرتا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا, لیکن بہت سارے ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے. اس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے آخر میں جو 2 باتیں کی وہ بہت اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ ان دی اینڈ دوز ور گڈ اینڈ سوورن ڈیسیژنز بائی دوز لیڈرز. اب کیونکہ انہوں نے بہت لمبی گفتگو کیا تو اس میں نہیں جاؤں گا, تو انہوں نے کہا کہ جن لیڈرز نے یہ فیصلہ کیا یہ بہت اچھا فیصلہ تھا ان کا کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. دوز کنٹریز آر مور سیف, یعنی کہ وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے وہ اب زیادہ پرامن ہیں, مور سیکیور, زیادہ محفوظ ہیں, اینڈ دے ول بی مور
پراسپرس، اور وہ زیادہ خوشحال ہوں گے. یعنی کہ جس نے تسلیم کیا اس کو یہ لالی پاپ ضرور دیا گیا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہوں گے، فائدے کیا ہوں گے، اور اسی فائدے کے تناظر میں یہاں پر بھی پاکستان میں بھی کچھ لوگ جو ہیں اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ بہت بینیفٹ ہوگا. اسرائیل کا نظریے کی بات نہیں ہے، کسی کو یہ بحث میں یہ شامل نہیں ہے کہ پاکستان کی اساس یا بنیاد کیا ہے، پاکستان کا کشمیر پہ کیا موقف ہے، اور وہ کس طریقے سے متاثر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فلسطین کاز کے ساتھ جو ہے اس سے بیک ٹریک کریں گے، آپ اس سے ہٹ جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا he said that all those who joined the Abraham Accords. ابراہم اکارڈز وہ ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، نارملائزیشن کے حوالے سے سائن ہوا تھا، جس میں سوڈان کے، بحرین کے اور یو اے ای کے نمائندے موجود تھے اور بینجامن نیتن یاہو موجود تھے. بٹوین اسرائیل اینڈ یو اے ای will see the benefits for their own people, and I am highly confident that many more nations will ultimately choose to do the right thing and recognize Israel as the rightful homeland of the Jewish people. کہ بہت زیادہ ممالک، بہت زیادہ جو نیشنز ہیں وہ اسرائیل کو یہودیوں کے رائٹ فل، کہ جس پہ ان کا حق ہے گھر کے طور پر، تسلیم کر لیں گے. اور یہ سب کچھ اگلے 2 ماہ میں، اگلے 6 ماہ میں یا 3 ماہ میں. انہوں نے مختلف ٹائم لائنز جو ہیں وہ مینشن کی ہیں. یہ طے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو اب اندازہ ہو گیا کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، وہ ریگڈ فراڈ الیکشن ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن آفس میں کنٹینیو کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا. لا محالہ ان کو ہینڈ اوور کرنی پڑے گی پریزیڈنسی ٹو جو بائیڈن. جو بائیڈن مائٹ ہیو ڈفرینٹ پلانز فار مڈل ایسٹ، ڈفرینٹ پلانز فار ایران. تو اس سارے معاملے کے تناظر میں جو مائک پومپیو کا ایک دورہ تھا، ایک بڑا جیسے کہتے ہیں کہ شٹلنگ بٹوین دا کیپٹلز قسم کا دورہ تھا، جس میں وہ ایک دارالحکومت سے اڑ کر دوسرے دارالحکومت میں جا رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے، بڑا بزی شیڈیول تھا ان کا. اس دوران وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خاص پیغام لے کر گئے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد ذمہ داری میری نہیں ہے، ایران کیا کرے گا آپ لوگوں کے ساتھ وہ آپ جانیں اور ایران جانیں. اور یہ پیغام ان کو دیا گیا جو ریپبلکن پارٹی کی قیادت ہے اس کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. مائک پومپیو نے یہ پیغام پہنچایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہاں پر سیفٹی اور سیکیورٹی ہو تو اس کے لیے آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، اسرائیل پھر آپ کی کرے گا رکھوالی. تو یہ جو لالی پاپ ہے، جو کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی ہے، یہ چل رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس کا کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے حوالے سے بھی اس کو آرم ٹوسٹنگ کی جاتی ہے. خود ڈائریکٹلی بھی کہا گیا ہوگا، دوست ممالک سے بھی آرم ٹوسٹنگ کروائی گئی ہوگی، دوستوں سے دوریاں بھی بڑھی ہیں اس سارے وقت کے دوران. لیکن آبویسلی پاکستان کا اس وقت موقف جو ہے وہ سٹیٹڈ ہے، وہ سامنے ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.